कलाम के लिए जोरदार तालियां। यसुफ के जलाली बाबरकत और फतामत नाम आप सबको इस तरह से खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जो अपनी कमों को नाचीज़ों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है और बेवजूदों को वजूद देता है। हालेलुया। हम कलाम हक में से बहुत सी बातों को सीखते हैं, बहुत सी बातें जो है हमारे दिलों में घर कर जाती हैं, और जब हम कलाम को सुनते हैं, कलाम की नई नई बातों को सीखते हैं, शायद हम साल से इन बातों को सुनते हैं और उन पर अमल नहीं करते। कई बार हम इन बातों को जो है जब सुनते हैं तो ये बातें हमारे दिलों पर चोट करती हैं, और हम कहते हैं कि खुदावंद मैं अपनी इस आदत से, इस बुराई से, इस घमंड से, इस बुलंद नजरी से, इस तकब्बुर से और इस बागियाना रवैये से बाज आऊंगा। लेकिन कई बार कलाम जो है वो हम एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं, और ये हमारी अपनी हलाकत की वजह बनता है। लेकिन जब हम इस कलाम पर अमल करते हैं तो हम हमेशा की जिंदगी को पाते हैं। हालेलुया। तो आज हम कलाम हक में से एक ऐसे शख्स के बारे में देखेंगे जो अपनी ही नजर में हकीर था, लेकिन खुदा ने उसे बहुत सरबुलंद किया, और जब खुदा ने उसे सरबुलंद किया तो वो खुदा को ही भूल गया। हम अपनी ही नजर में हकीर होते हैं, हम कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन जब खुदा हमें सरफराज करता है तो हम क्या कहते हैं, मेरे तो बड़ा बंदा ही कोई। मेरे साथ देखिएगा कलाम हक में से पहला शमूएल, मरकजी आयत आज की हम देखेंगे, पहला शमूएल उसका 15 बाब और उसकी 22 से 23 आयत। पहला शमूएल उसका 15 बाब और उसकी 22 से 23 आयत भाई रावल पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। शमूएल ने कहा, क्या खुदावंद सोख्तनी कुर्बानियों और ज़बियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए कि फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है, क्योंकि बगावत और जादूगिरी बराबर हैं और सरकशी ऐसी ही है जैसी मूर्तों और बुतों की परस्तिश। सो चूंकि तूने खुदावंद के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया है कि बादशाही के बादशाह ना रहे। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की खास बरकत और सब कहेंगे आमीन। वैसे तो ये जो हम बात पढ़ रहे हैं, ये खुदा ने क्या कहा है, साउल बादशाह से बात की है कि आगे को तो बादशाह ना रहेगा। साउल बादशाह बनी इस्राएल कौम का पहला बादशाह, पहला बादशाह जो है बनी इस्राएल कौम का खुदा था, और खुदा हमेशा रहेगा। लेकिन दूसरी कौमों को देखते हुए बनी इस्राएल कौम ने भी खुदा से दरख्वास्त की कि हमें एक दुनियावी बादशाह चाहिए। तो क्या हुआ, शमूएल उन्हें समझाता है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा, ये तुम्हारी औलाद से ऐसे करेगा, तुमसे ऐसा सलूक करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें दुनियावी बादशाह चाहिए। तो क्या हुआ, खुदा कहता है जैसा ये कहते हैं मैं इनके लिए करूंगा। खुदा ने बिन्यामीन के कबीला में से एक शख्स जिसका नाम साउल था उसे चुना। खूबसूरत शख्स, अच्छा उसका कद था, खूबसूरत था, बहुत जवान था, और क्या होता है कि खुदावंद जो है इस्राएल के 12 कबीलों में से जो सबसे छोटा कबीला होता है उसमें से उनके लिए एक बादशाह चुनता। साउल बादशाह जो है वो अपने बाप के घर से अपने बाप के खोए हुए गधों को ढूंढने आता, और रास्ते में जो है क्या होता है उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक गैप भी है, मतलब कि खुदा का नबी है। तो वो कहते हैं इतनी देर से गधे ढूंढ रहे हैं, तो उसके पास जाते हैं। वो शमूएल के पास जाते हैं, खुदा उसे बताता है कि इसे मैंने इस्राएल के लिए बादशाह चुना है। सारी रात शमूएल उसे जो है बताता है कि तूने क्या करना है, और सुबह जो है उसे बादशाह मखसूस करता है, उसके सर पर तेल डालता है। आया वो अपने बाप के गधों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुदा उसे बादशाही अता कर देता है, और क्या होता है वो इस्राएल का बादशाह बन जाता है।
آگے اگر کلام حق میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ساؤل کو نبی بھی کہا گیا کیونکہ اس نے نبوت بھی کی. جب نبیوں پر خدا کا پاک روح نازل ہوا تو ساؤل پر بھی ہوا. اس نے نبوت بھی کی, وہ ایٹ اے ٹائم ایک بادشاہ بھی تھا, ایک نبی بھی تھا. اور کیا ہوتا ہے, خدا نے اسے یہاں سے اٹھا کر یہاں پر بٹھا دیا. سب سے چھوٹا قبیلہ, سب سے جو ہے حقیر قبیلہ, اس کے بعد جو ہے ساؤل اپنی نظر میں خود حقیر. اگر ہم دیکھیں تو 17 آیت میں 15 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے, سیموئیل نے کہا گو تو اپنی ہی نظر میں حقیر تھا تو بھی کیا تو بنی اسرائیل کے قبیلوں کا سردار نہ بنایا گیا. ساؤل اپنی نظر میں ہی خود کو کچھ نہیں تھا سمجھتا, کہتا تھا میں کیل کہ خدا نے جو ہے مجھے چنا. لیکن کیا ہوا, جب خدا نے اسے چنا تو اس کی زندگی میں کیا آ گیا, ایک غرور آ گیا کہ اب میں بادشاہ ہوں, سارے جو ہے قبیلے میرا حکم مانتے ہیں, میں ان کا بادشاہ ہوں. اس کی اپنی زندگی میں ایک غرور آ گیا. تو کیا ہوتا ہے, خدا اسے امالیکیوں سے جنگ کرنے کے لیے بھیجتا ہے, اور وہ جاتا ہے جنگ کرنے کے لیے. خدا کہتا ہے وہاں کی کسی چیز کو, نہ بچے نہ شیر خوار جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں, نہ عورتیں نہ مرد نہ جانور, کسی چیز کو تم نے زندہ نہیں چھوڑنا, ہر چیز کو ختم کر دینا ہے. میرے ساتھ یہ آیت پڑھیے گا, 15 باب کی 3 آیت سے پڑھے گا. بھائی راول پڑھیں گے 15 باب کی 3 آیت. سو اب تو جا اور امالیک کو مار, اور جو کچھ ان کا ہے سب کو بالکل نابود کر دے, اور ان پر رحم مت کر, بلکہ مرد اور عورت, ننھے بچے اور شیر خوار, گائے بین اور بھیڑ بکریاں, اونٹ اور گدھے, سب کو قتل کر ڈال. آمین. آمین. میرے عزیزوں, خدا نے کہا ہر ایک چیز کو ختم کر دے, ہر ایک چیز کو قتل کر دے, وہاں پر کچھ بھی جیتا باقی نہ رہے. اب ساؤل جب وہاں پر جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, وہاں جنگ کرتا ہے اور خدا اسے فتح بخشتا ہے. پہلی غلطی وہ کیا کرتا ہے, وہ ان کے بادشاہ کو, اگر 8 آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ ان کے بادشاہ کو جو ہے وہ جیتا پکڑ لیتا ہے, قیدی بنا لیتا ہے. پہلا کیا کام کرتا ہے, بادشاہ کو قیدی بنا لیتا ہے. خدا نے کہا تھا کسی کو زندہ نہیں چھوڑ. دوسری بات وہ کیا کہتا ہے کہ وہاں پر جو ان کے اچھے اچھے جانور, بیل بکرے, سب کچھ جو ہوتے ہیں وہ انہیں اپنے پاس رکھ لیتا ہے. اس کی زندگی میں کیا تھا, ایک لالچ بھی آ گیا, ایک تو غرور, دوسرا لالچ. اس نے کیا کیا, لیکن ساؤل نے 9ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن ساؤل نے اور ان لوگوں نے اجاج کو اور اچھی اچھی بھیڑ بکریوں, گائے بیلوں اور موٹے موٹے بچوں اور بروں کو اور جو کچھ اچھا تھا اسے جیتا رکھا, اور ان کو نیست کرنا نہ چاہا, بلکہ انہوں نے ہر ایک چیز کو جو ناقص اور نکمی تھی نیست کر دیا. کئی بار ہم سوچتے ہیں کہ خدا جو ہے ہم سے اچھی اچھی چیزوں کی بھی قربانی مانگ رہا ہے. کئی بار ہمیں دیکھنے میں چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں, لیکن خدا کہتا ہے تم نے یہ کام نہیں کرنا. آدم اور حوا نے جب خدا کی نافرمانی کی, یہاں پر ساؤل نے کیا حکم نہیں مانا خدا کا. آدم اور حوا نے کیا کیا, انہوں نے بھی حکم نہیں مانا. کیا ہوا, وہ پھل جو تھا, باغ میں بہت سے پھل تھے, بہت سے درخت تھے, خدا نے سب کی اجازت دی تھی. ایک پھل تھا جو حیات کا درخت تھا, اس کے پھل سے خدا نے منع نہیں کیا. لیکن ایک پھل تھا جو نیکی اور بدی کی پہچان کا تھا, خدا نے کہا تھا تم اس کا پھل نہ کھانا. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ وہ پھل دیکھنے میں خوشنما, آنکھوں کو اچھا دکھائی دیتا تھا. ہمیں بھی آج کل جو ہے اچھی گاڑیاں, اچھا لائف سٹائل, اچھے کپڑے, اچھا کھانا بہت زیادہ متاثر کرتا ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو اگر اچھا کھانا نہ ملے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. کئی لوگوں کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی, آپ کے لیے نقصان دہ, لیکن وہ پھر بھی وہ چیز کھاتے ہیں اپنی جسمانی تکثیر کے لیے, کچھ دیر کی خوشی کے لیے. انسان جب اپنی جان کو دکھ دیتا ہے تو وہ نقصان بھی خود ہی اٹھاتا ہے. آدم اور حوا نے کیا کیا, حوا نے وہ پھل لیا, کھایا, اپنے شوہر کو بھی دیا, اور اس طرح سے گناہ اس دنیا میں آیا. انسان کی زندگی میں گناہ آیا, اور یہ پہلی نافرمانی نہیں تھی کلام حق میں.
اس سے پہلے جو نافرمانی ہوئی وہ آسمان پر ہوئی۔ لوسیفر جو تھا، جو ایک مقرب فرشتہ تھا، اس نے کیا کیا؟ خدا کے حضور جھکنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا تخت خدا کے تخت سے بڑا بناؤں گا۔ یہ پہلی نافرمانی، پہلا گناہ ہی نافرمانی تھا۔ پہلا گناہ کون سا تھا؟ نافرمانی کا تھا، کہ جب ہم نافرمانی کرتے ہیں تو یہ گناہ کے برابر ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ نافرمانی جو ہے وہ جادوگری کے برابر ہے، جو بغاوت ہے۔ اور لوسیفر نے بھی کیا کیا؟ بغاوت۔ دوسری بات، آدم اور حوا نے کیا کیا؟ حکم کو نہ مانا، تو انہوں نے نقصان اٹھایا، وہ خدا کی حضوری میں سے نکل گئے۔ اس دنیا میں موت آئی، موت کا مطلب ہے جدائی۔ انسان اور خدا میں ایک جدائی آ گئی، ایک دیوار آ گئی، صرف ایک حکم نہ ماننے کی وجہ سے۔ اب یہاں ساؤل کو خدا نے کہاں سے جو ہے اٹھایا ہے اور کہاں پر بٹھایا ہے؟ یہاں سے خدا نے ساؤل کو اٹھایا ہے، زمین پر سے، گھوڑے پر سے اٹھا کر خدا نے اسے کہاں پر بٹھایا ہے؟ تخت پر بٹھایا ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا ہے؟ نافرمانی کی۔ اور نافرمانی کا کیا انجام ہوا ہے؟ اس کی جو ہے سلطنت اس سے جاتی رہی۔ آج ہماری زندگی میں ہم بہت سی نافرمانیاں کرتے ہیں، ہم یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، لیکن ہماری زندگی سے نافرمانیاں نہیں جاتی۔ بنی اسرائیل قوم کو خدا نے سب کچھ دیا، لیکن بارہا خدا نے کہا یہ گردن کش قوم ہے، ان کے لیے میں سب کچھ کرتا ہوں۔ ایک بار خدا نے کلام میں لکھا ہے کہ میں نے ان کو سب کچھ دیا تو بھی انہوں نے مجھے 10 بار آزمایا، مطلب کہ بارہا آزمایا انہوں نے مجھے۔ اگر پانی نہیں ملا تو وہاں پر شکایت، اگر کھانا نہیں ملا تو وہاں پر شکایت۔ ہر بات میں ہم خدا سے شکر گزاری کی بجائے شکایت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ ایک نا حکم ماننے کی وجہ سے یہاں پر ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنی سلطنت کھو دیتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ خدا ساؤل کو چھوڑ کر داؤد کو چن لیتا ہے۔ ہاللیلویہ! کیونکہ کلام میں لکھا ہے خدا جو ہے ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا۔ کئی سوچتے ہیں بڑا سونا ہوا لگ رہا ہے جو بندو ہی بندو، کئی کہتے ہیں کہ بڑا میں انٹیلیجنٹ ہوں، بڑا پڑھا لکھا ہوں، یہ جاب مجھے ملے، میری زندگی میں یہ ترقی ہو۔ میں نے بہت سے ایسے انسانوں کو دیکھا ہے جو ایک بھی نہیں پڑھے ہوتے، لیکن خدا جو ہے انہیں بہت زیادہ سرفراز کرتا ہے۔ کئی لوگ غرور میں ہوتے ہیں، ہمارے پاس بڑی ڈگریاں، ہمارے پاس اچھا گھر ہے، ہمارا اچھا لائف سٹائل ہے، ہمارے پاس جو ہے بہت خوبصورتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہی وہ ہمیشہ پست حالی میں رہتے ہیں۔ لیکن خدا جو ہے انسان کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا۔ اگر آپ جو ہے وہ کمپلیکس کا شکار ہے نا کہ میں تو ایڈا سونا ہی نہیں، میں تو اتنا پڑھا لکھا نہیں، میں تو ایسا ہوں، میں تو ویسا ہوں، تو اس بات کا یقین رکھیں خدا آپ کی ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، لیکن خدا آپ کے دل کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ کا دل اس سے وفادار ہے تو خدا آپ کو بلیس بھی کرے گا، آپ کو برکت بھی دے گا اور آپ کو سرفراز بھی کرے گا۔ ہاللیلویہ! یسوع نے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو، اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ میرے ساتھ یہ آیت پڑھیے گا یوحنا کی انجیل میں سے 15 باب، یوحنا کی انجیل اس کا 15 باب اور اس کی 10 آیت بھائی راول پڑھیں گے۔ اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا ہے اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ آمین۔ اس کے ساتھ ہم پہلا یوحنا 3 باب اور 24 آیت بھی دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو، یہاں پر یسوع کہتا ہے کہ میرے حکموں پر عمل کرو۔ کیا کرو؟ میرے حکموں پر عمل کرو تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، جیسے میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا۔ کلام میں لکھا ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا تو بھی اس نے اپنے قبضہ میں رکھنے کی سارے اختیار کو چیز نہ سمجھا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اور پھر خدا نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، جس کے حضور ہر ایک گھٹنا جھکے، وہ آسمانیوں کا، وہ زمینیوں کا، وہ ان کا جو زمین کے نیچے ہے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہاللیلویہ! آئیے اس سے اگلی آیت پڑھیں گے، پہلا یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 24 آیت۔
اور جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے وہ اس میں اور یہ اس میں قائم رہتا ہے، اور اسی سے یعنی اس روح سے جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم میں قائم رہتا ہے۔ آمین۔ تو یسوع نے کہا اگر جو اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے اور اس میں وہ اس میں اور یہ اس میں قائم رہتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا مجھے اپنے میں قائم رہنے کا بھاری فضل عطا، پر کیا وہ ہماری زندگی میں قائم ہے؟ کیا ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم کہتے ہیں کہ خدا تو میرا منجی ہے، میرا نجات دہندہ ہے، پہلے میں تو تیرے حکموں پر عمل کروں، پہلے تجھے تو میں اپنی زندگی میں اول درجہ دے لوں، پہلے تجھے تو میں اپنی زندگی میں فرسٹ پرائیورٹی دے لوں۔ یہاں پر لکھا ہے اگر ہم اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اس میں قائم رہتے ہیں، اور اسی سے یعنی اس روح سے جو اس نے ہمیں دیا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم میں قائم رہتا ہے۔ یسوع نے کہا اپنے شاگردوں سے پاس جاؤ اور سب کو ساری قوموں کو ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو، انہیں باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور انہیں یہ دو حکم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تمہیں حکم دیا۔ ایک مسیحی ہونے کے لیے آج اگر ہم اپنے نام کے ساتھ مسیحی لگا لیں تو اس کا کیا فائدہ؟ کلام میں لکھا ہے اگر ہم بپتسمہ نہیں لیتے تو ہم آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ایک جگہ پہ پطرس میں کہتا ہے کہ اگر تم یسوع مسیح کے نام کا بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ گے، اور جب ہماری زندگی میں اس کا پاک روح آتا ہے تو ہمیں جو ہے زیادہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ہمیں بس جو ہے اپنی زندگی اس کے حکموں کے مطابق گزارنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو خدا ہمیں بلیس کرتا ہے، ہمیں برکت دیتا ہے، اور ہمیں جو ہے بڑھاتا ہے، ہمیں فتح بخشتا ہے ان ساری برائیوں سے جو ہمارے اندر ہے، اور ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں۔ کلام میں لکھا ہے قربانی چڑھانا حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم بڑی بڑی جو ہے نئے کیا دے دیں، ہدیے دے دیں، چندے دے دیں، ہم چرچ میں دیگے بنا کے دے دیں، ہم کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی کو مالی طور پر جو ہے سپورٹ کر دیں، تو شاید اس سے ہماری جو ہے نجات ہو جائے، شاید اس سے خدا خوش ہو جائے۔ ہاں اس سے خدا جو ہے آپ کو بلیس کرتا ہے، یہ نہیں کہ یہ کرنا نہیں چاہیے، لیکن جو ہے حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ اس کے حکموں پر عمل کرے، اس سے لپٹے رہے، تو خداوند جو ہے آپ کو سرفراز بھی کرے گا، آپ کو بلیس بھی کرے گا، اور آپ کو جو ہے عزت دولت اور حیات بھی بخشے گا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے عزت دولت حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر۔ جب ہم اس میں قائم رہتے ہیں، اس میں پیوست رہتے ہیں، اس کی باتیں ہم میں قائم رہتی ہیں، تو وہ ہمیں سرفراز بھی کرتا ہے، بلیس بھی کرتا ہے، برکت بھی دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ ہمیں برکت دیتا ہے ساؤل کی طرح، اور اگر ہم اس کے حکموں پر نہ کریں تو جو یہاں پر لا سکتا ہے وہ یہاں پر بھی لا سکتا ہے۔ جہاں یہاں تک اگر ہم آ جاتے ہیں نا، کلام میں اگر ہمیں گیت ہم پچھلے دنوں میں گاتے تھے، بہت فیمس تھا، جڑا اتھوں تک لے کے آگے بھی لے کے جاوے گا۔ اگر اس کے حکموں میں آپ قائم ہیں تو یہاں سے آگے بھی آپ کو لے جائے گا، لیکن اگر اس کی باتیں آپ میں قائم نہیں ہیں تو جو یہاں پر لا سکتا ہے یہاں پر بھی لا سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے حکموں پر عمل کریں اور اپنی زندگی سے یہ شو کریں کہ خداوند آپ کی زندگی میں فرسٹ پرائیورٹی رکھتا ہے، آپ اس کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، اور وہ آپ کا نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو خداوند آج کے کلام سے آپ کو بڑی برکت۔